جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اب آپ احباب کے سامنے تشریف لاتے ہیں شیخ عرب و عجم خطیب بے مثال جناب حضرت علامہ پروفیسر محمد عبداللہ ناصر رحمانی صاحب تشریف لاتے ہیں، اظہار خیال فرماتے ہیں جناب محترم پروفیسر محمد عبداللہ ناصر رحمانی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة او یصیبہم عذاب علیم۔ امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک قول نقل کیا ہے، ایک بہت بڑے محدث کا جو تابعی تھے، بصرہ کے امام تھے، حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں: لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولكن ما وقر فی القلب وصدقته الاعمال۔ بڑا تاریخی قول ہے کہ ایمان یا دین ظاہری سجاوٹوں کا نام نہیں ہے، ظاہری مرمہ سازی، زیب و زینت، چراغاں، کھوکھلے نعرے، جلوس، ایمان ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ ولیکن ما وقر فی القلب، ایمان تو یہ ہے اور دین تو یہ ہے کہ ایک حقیقت جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ آپ کے دل میں جاگزین ہو جائے، اچھی طرح راسخ اور پیوست ہو جائے، اور اتنا کافی نہیں بلکہ وصدقت الاعمال، اس کے بعد جو آپ کا عمل ہے وہ اس کی تصدیق کرے۔ آپ کا عمل اس جاگزین حقیقت کے خلاف نہ ہو بلکہ تا حیات اس کی تصدیق کرے۔ یہ ایک تاریخی بات ایک محدث کی زبان سے اللہ تعالی نے نکالی۔ اس قول کے تناظر میں صحیح مسلم کی ایک حدیث جو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے، اسے بھی پڑھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ما بعث اللہ من نبی الا وكان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم۔ اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھیجا اس کی یہ ڈیوٹی تھی اور ذمہ داری تھی کہ اپنی قوم کو جنت کا ہر راستہ بتانا ہے، جو خیر آپ کو بتائی گئی ہے اس سے اپنی قوم کو آگاہ کرنا ہے، اور کوئی خیر کا پہلو یا کوئی جنت کا پروگرام چھپانا نہیں اور اپنے تک محدود نہیں رکھنا۔ اسی طرح جہنم اور شر کے بہت سے طرق ہیں، ان سے بھی اپنی قوموں کو آگاہ کرنا ہے۔ یہ ہر نبی کی ڈیوٹی ہے
जन्नत का पूरा प्रोग्राम समझाना और जहन्नम और शर के रास्तों से बचाना और आगाह करना। ये प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नबी के हवाले से हर नबी की जिम्मेदारी बयान फरमाई। इसके बाद फरमाया व इन्ना हादिल उम्मा जुइल आफियतुहा फी अव्वलिहा व इन्ना आखिरहा सयुसीबुहा बलाउम व उमूरुन तुनकिरूनहा। कि मेरी जो उम्मत है इसकी तमाम तर आफियत और सआदत इसके पहले दौर में है, यानी सहाबा का दौर। खैरुन नास करनी, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना। तो सब इस उम्मत की तमाम तर आफियत, तमाम तर सआदत, खैर और बेहतरी ये सहाबा के दौर में है। और सहाबा के बाद जो अदवार आएंगे उनमें रफ्ता रफ्ता फितने दाखिल होते जाएंगे और ऐसे उमूर जिन्हें लोग दीन समझकर अपनाएंगे, हालांकि अगर तुम उनको देख लो उन उमूर को तो तुम उनका इनकार करोगे, ये कौन सा दीन है। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इस्तिदलाल के दो अदवार का जिक्र किया है। एक हर नबी का दौर, हर नबी का बयान, हर नबी की सुन्नत, क्योंकि वो नातिक़ वही होता है। हर नबी की ड्यूटी है कि खैर का पूरा प्रोग्राम बताना है, जन्नत का पूरा रास्ता वादे करना है। और खातमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, उन्होंने ये जिम्मेदारी बतरीक़ अहसन निभाई और खैर का हर रास्ता वादे कर दिया। उस सुनन दारमी की रवायत के मुताबिक आपका फरमान है कि मा तरक्तु मिन शैइन युक़र्रिबुकुम मिनल जन्नह इल्ला वक़द हद्दस्तुकुम बिही। कि लोगों, हर वो चीज़ जो तुम्हें जन्नत में पहुंचा सकती है वो मैंने बयान कर दी। जन्नत का हर रास्ता वादे कर दिया और जन्नत का पूरा प्रोग्राम खोल खोल के समझा दिया और बयान कर दिया। यानी ये ड्यूटी बतरीक़ अहसन और बतरीक़ कमाल अदा कर चुका। वो इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी, तकलीफें सहनी पड़ी और सदमों से दो चार होना पड़ा। कभी दावत के मैदान, कभी जिहाद के मैदान, कभी जख्मी हो रहे हैं और कभी आपके सामने आपके साथियों को कोयलों पर घसीटा जा रहा है और जिस्म पर भारी सिलें रखी जा रही हैं और खौलता हुआ पानी उंडेला जा रहा है। ये सब सदमे आपने बर्दाश्त किए, मगर अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में ये बात आप फरमा गए कि तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा व नहारुहा सवा ला यज़ीग़ु अन्हा इल्ला हालिक। कि मैं तुम्हें एक चमकदार और बिल्कुल वाज़ेह और उजले रास्ते पर छोड़कर जा रहा हूं। एक तो खाली हाथ नहीं छोड़ के जा रहा, और दूसरा जो रास्ता देकर जा रहा हूं वो बिल्कुल वाज़ेह है, रोशन है, चमकदार, उजला है और वो दलाइल, बराहीन और बय्यिनात से मुरस्सा है। ये बात आप फरमा गया। फरमा कि इतना वाज़ेह रास्ता है कि लैलुहा व नहारुहा सवा, इसकी रात और दिन दोनों बराबर। मेरे इस दीन में रात नामी किसी तारीके का कोई तस्वुर नहीं। ये चमकता हुआ सूरज है मगर इस पर भी रात
چھا جاتی اور غالب آ جاتی ہے، مگر میرا دین ایسا سورج ہے جس میں رات اور تاریکی کی آمد کا نہ کوئی امکان ہے، نہ کوئی راستہ اور نہ کوئی تصور. لا یزیغ عنہا الا ہالک. جب اتنا واضح پروگرام ہو، اتنا واضح راستہ ہو، تو اس سے برگشتہ ہونے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے مقدر میں بربادی اور تباہی. اللہ تعالی جس کو تباہ کرنے کا فیصلہ فرما چکا، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا جسم جنت کے قابل ہے اور کون سا جسم جہنم کے قابل. جو جسم جہنم کے قابل ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، پھر وہ گمراہ ہوگا. اقامت حجت کے باوجود وہ ضلالتوں میں بھٹکتا پھرے گا، بدعات و خرافات کا موجد یا عامل ہوگا. تو اس حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، استدلال کے دو ادوار کا ذکر. ایک تو انبیاء کا دور ہوتا ہے، وہ ناطق وحی ہوتے ہیں. آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اپنی قوموں کو جنت کا ہر راستہ بتاؤ. انبیاء نے بتایا. آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرما دیا کہ ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ، کہ جنت میں پہنچانے والی ہر چیز میں نے بیان کر دی. اب جنت چاہیے یا کچھ اور چاہیے؟ اگر آپ کا جواب یہ ہمیں کچھ اور چاہیے، جنت نہیں چاہیے، تو پھر ہمارا جواب واضح ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا ہی نہیں، جنت کی طلب ہی نہیں، جنت کا شوق ہی نہیں، تو پھر جس چاہے راستے کو اپناؤ، جس کی چاہے پیروی کرو، جس کے چاہے دامن کو تھامو، اور جو طریقہ چاہو ایجاد کر لو. یہ سراسر شر کا راستہ. ایک بدعت انسان جب کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے اور کسی بدعت کی اختراع کرتا ہے، تو زبان سے کہے یا نہ کہے، مگر زبان حال سے وہ یہی کہتا ہے کہ یا اللہ نعوذ باللہ تو جھوٹا ہے. تیرا دعویٰ یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا. مکمل کہاں؟ یہ تو ناقص ہے، مکمل تو میں کر رہا ہوں. تیرا دین تو ناقص ہے، اس میں فلاں کمی تھی، فلاں کمی تھی، میں وہ ڈال رہا ہوں. اس سے بڑا جری انسان اور مستحق لعنت اور پھٹکار انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ دین اسلام کا سب سے بڑا باغی بدعتی انسان ہوتا ہے، جو اس طرح اللہ تعالیٰ کے دعوے کی تکذیب کر رہا ہے. وہ ایک اصطلاح ہے استدراک. استدراک کا معنی کمی کو پورا کرنا. یہ بدعتی انسان گویا دین پر استدراک کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دین میں فلاں فلاں کمی ہے، اس کمی کو میں پورا کر رہا ہوں. یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ بغاوت، یہ بڑا بھیانک جرم ہے، انتہائی بھیانک جرم ہے یہ. تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ میں نے جنت کا ہر راستہ، پورا پروگرام واضح کر دیا قرآن کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے. میرے پیارے پیغمبر کی احادیث کیا ان کی شان ہے اور کیا ان کا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بعثت بفواتح الخیر وجوامعہ وخواتمہ. میری حدیثیں ان کی 3 خوبیاں ہیں، 3 صفات ہیں. اللہ تعالی نے مجھے بھیجا
فواتح الخیر دے کر. یہ حدیثیں ہیں، یہ خیر کے دروازے کھولنے والی ہیں. فواتح، فاتحہ کی جمع چابی. یہ حدیث چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں خیر کی. خیر کے دروازے بند ہیں اور میری احادیث کے ذریعے یہ دروازے کھل سکتے ہیں اور یہ خزانے عیاں ہو سکتے ہیں اور اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو سکتی ہے. اور پھر یہ جوامع ہیں. ایک چھوٹا سا جملہ جنت کا پورا پروگرام واضح کر سکتا ہے. یہ بات مثالوں سے سمجھائی جا سکتی ہے، وقت نہیں ہے. اور پھر خواتم الخیر، خاتمہ تو سب سے بڑی الجھن ہے. موت کسے نہیں آئے گی، لیکن کس کی موت خیر پر ہوگی اور کس کی موت شر پر ہوگی. تم احادیث کے ساتھ تعلق جوڑ لو جو یقینی خاتمہ خیر کی نوید ہے. یقینی خاتمہ خیر کی یہ زبردست علامت ہے. جس شخص کا تعلق اللہ کے پیارے پیغمبر کی احادیث کے ساتھ جڑ جائے پوری قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اور سلف صالحین کی فکر کے مطابق، تو وہ شخص جو ہے اس کا خاتمہ یقینی خیر پر ہوگا، توحید پر ہوگا، سچے ایمان اور دین پر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان مینا میں دعا کی تھی. مسجد خیف میں حجۃ الوداع کے موقع پر ظہر کی نماز کے بعد نضر اللہ عمرا سمع منی حدیثا فحفظہ ووعاہ ثم اداہ کما سمعہ. اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دینا جو میری ایک حدیث کو سن لے، سن کر یاد کر لے، اچھی طرح سمجھ لے اور پھر اس کو آگے پہنچا دے اور آگے بیان کر دے. ایک حدیث، یہ کتنا برگزیدہ اور عظیم تعلق ہے اور کتنی بڑی بشارت ہے چہرے کی تر و تازگی. اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے چہرے کی تر و تازگی کی خبر دے دیں، بشارت دے دیں یا دعا فرما دیں، یقیناً وہ تر و تازہ ہی رہے گا زندگی میں بھی، موت کے وقت بھی اور قیامت کے دن بھی. تو ایک تو استدلال کا یہ دور ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بتا دیا کہ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو جنت کا پورا راستہ واضح کر دیا. اب جنت چاہیے تو صرف انبیاء کی تعلیمات پر اور نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات پر اکتفا کرنا پڑے گا. جنت نہیں چاہیے تو پھر جو مرضی کرو، جہاں چاہو بھٹکو، جس طریقے کو چاہو ایجاد کرو، جو راستے چاہو منتخب کرو. مگر اس حدیث کا مصداق یہ ہے کہ جو شخص جنت کا حقیقی طالب ہے اسے اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین پر اکتفا کرنا پڑے گا. دوسرا دور جو ہے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا کہ میری یہ ساری امت، اس امت کی ساری سعادت اور ساری عافیت اس امت کے پہلے دور میں ہے. وہ دور کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا. صحابہ کرام کا جو نزول وحی کا مشاہدہ کرنے والے، جن کا وقت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گزرا. اس امت کی پہلی جماعت، اس دین کا پہلا قافلہ، حقیقی اور سچے دین کا فہم رکھنے والے، ان کا طریقہ، ان کا منہج، ان کا فہم، یہ بھی ایک بڑی زبردست دلیل ہے. تو ان دو ادوار کا اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیا. ہمارا سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، باہر جو مشاہدہ کر کے آ رہے ہیں، یہ چراغاں اور یہ جو ہے وہ موسیقی اور یہ تھر تھرانا، ناچنا گانا، اور کل جو کچھ ہوگا، ان دو ادوار میں ان کا کوئی تصور ملتا ہے؟ کیونکہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بند کر دیا
کہ جنت کا پورا پروگرام میں نے بیان کر دیا، آپ کے بیان میں، آپ کے عمل میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے؟ پھر صحابہ جو سچے محبین رسول تھے، ان کے عمل سے، ان کے دور سے ایسا کچھ ملتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خطرناک قسم کی بدعت ہے، اور بدعت کا انجام آپ نے سن لیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ ہو، وہ شخص کون ہے؟ کوئی بھی، بڑا ہو چھوٹا ہو، عہدے دار ہو کوئی مالدار ہو، وہ عالم ہو یا عامی ہو، کوئی بھی ہو، اس کی پگڑی کا رنگ ہرا ہو سفید ہو، کوئی بھی ہو، ایسا عمل کر لے لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا امر نہ ہو، جس عمل کو ہماری تصدیق حاصل نہ ہو، ہمارا ٹھپا نہ ہو، فہو رد، وہ عمل مردود، وہ مردود ہے۔ مردود کس پر اور کب؟ مردود ہوگا اس عمل کرنے والے پر، اور کب ہوگا؟ کل جب قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، یہ شخص ڈھیروں عمل لے کر آئے گا، مگر سب بدعات، سب نئی نئی چیزیں، خرافات اپنے ساتھ لائے گا، بغام خیش انہیں نیکی سمجھ رہا ہوگا، ڈھیر سامنے پڑے ہوئے اور خوش کہ میں تو ضرور کامیاب ہوں۔ وہ قرآن کہتے ہیں فَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے آئیں گے، بظاہر نیکیوں میں گھرے ہوں گے، مگر اللہ کی طرف سے ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا۔ وہ خوش ہوں گے کہ ہم کامیاب ہیں اور فائز المرام ہیں، مگر اللہ کا فیصلہ ان کی بربادی کا ہوگا، ان کی تباہی کا ہوگا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے لوگو آؤ تم کو بتائیں کہ عمل کے باوجود، نیکی کے باوجود قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہوگا، خسارے میں کون ہوگا؟ غور کرو اللہ کے بندو، یہاں سب سے بڑے گھاٹے کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا اس کا عذاب ہوگا اور کیا اس کی تکلیف ہوگی؟ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ سب سے بھاری عذاب کیا ہے۔ یہاں ذکر ہے بھاری خسارے والوں کا، ہلکے خسارے والوں کا نہیں۔ ہلکا خسارہ کیا ہے، ہلکا عذاب کیا ہے؟ فرمایا کہ ان احمد اہل النار عذابا من یوضع تحت قدمیہ جمرتان من النار۔ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے جہنم کی آگ کے دو کوئلے، دو گرم کوئلے اس کے پاؤں کے نیچے ڈال دیے جائیں۔ باقی پورا جسم محفوظ ہے، پورا جسم محفوظ ہے، صرف پاؤں کے نیچے دو دہتے ہوئے کوئلے رکھ دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ یغلی بہما دماغہ، ان کوئلوں کی گرمی سے اور شدت اور حدت سے اس کا دماغ یوں کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب، اور یہاں سب سے بھاری خسارے والوں کا ذکر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی ہر کوشش، ہر عمل بیکار جا رہا تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے ہم جو کر رہے ٹھیک کر رہے۔ عجیب تضاد، جو کر رہے تھے سب فضول، بیکار، برباد، اور وہ سمجھتے کہ ہم جو کر رہے ٹھیک کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ یہ قیامت کی ہولناک خبر ہے۔ بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے۔ کیا ان کا قصور ہے؟ کیا یہ بد عمل تھے یا بے عمل تھے؟ فرمایا نہیں، بد عمل نہیں تھے، بے عمل نہیں تھے، بلکہ اپنے زعم میں،
اپنے خیال میں نیک تھے، اچھے کام کر رہے تھے، اور ناصبہ عمل کر کر کے تھک جانے والے، اپنے سرمایے بھی خرچ کرتے، اپنا وقت بھی صرف کرتے، عمل کر کر کے تھک جانے والے، لیکن تسلا نار حامیہ، قیامت کے دن تہکتی ہوئی آگ ان کا مقدر ہوگی، جہنم میں گرا دیے جائیں گے، اور عمل کے باوجود، نیکیوں کے باوجود جہنم واصل ہوں گے، کیونکہ ان کا عمل تو تھا مگر عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی تصدیق نہیں تھی، اللہ کے پیارے پیغمبر کی تائید نہیں تھی، اور جنت کے پورا پروگرام اللہ کے پیارے پیغمبر واضح کر چکے، اب کسی کے ایک شوشے یا ایک نقطے کے اضافے کی ضرورت نہیں، یہ عمل مردود ہوگا، عمل کرنے والے پر لوٹا دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک مرحلہ آئے گا جب اللہ تعالی میزان قائم کرے گا نیکیوں کو تولنے کے لیے، یا اللہ نیکیوں کا حساب گنتی سے لے لیتا، فرمایا گنتی بھی کروں گا، اعمال گنوں گا۔ ایک بندہ سامنے کھڑا ہے، بھی تیری عمر 70 سال تھی، 70 سال کی اتنی نمازیں بنتی ہیں، پیش کرو، سامنے لا وہ نمازیں، 70 سال کا تھا، اتنے روزے بنتے ہیں، پیش کر، ثابت کر، وہ اعمال بھی گنوں گا۔ تیرا اتنا مال تھا، ایک ایک پیسہ گنا جائے گا، اس مال کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، پیش کر، تو گنتی بھی ہوگی، مگر آگے انہی اعمال کو تولا بھی جائے گا، ان نمازوں کو، روزوں کو، زکاتوں کو، حجوں کو، عمروں کو، جہادوں کو تولا بھی جائے گا۔ کیوں تولا جائے گا؟ پہلے اعمال کی گنتی کہ تعداد پوری ہے یا نہیں، اب اعمال کا وزن اس لیے کہ یہ عمل معیار کا ہے یا نہیں، اور عمل کا معیار کیا ہے؟ عمل کا معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ اگر وہ عمل سنت کے مطابق ہے تو اس میزان میں وزن کے قابل ہوگا، اور اگر وہ عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو میزان خود اس عمل کو رد کر دے گا، اس شخص پر لوٹا دے گا، اور کوئی اس کا فائدہ اور کوئی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مردود ہے وہ عمل۔ کوئی ایسا عمل کیا ہمارا ٹھپا نہ ہو، مردود ہے وہ عمل، اب وہ عمل مردود ہو جائے گا، رد ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ فبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، نیکیوں کا ڈھیر لائے تھے، اللہ کی طرف سے ایسا فیصلہ صادر ہوا جو ان کی توقع کے خلاف تھا، وہ تو خوش تھے ہم کامیاب ہوں گے، مگر فیصلہ ان کی توقع کے برعکس ہوا، اور ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا اور جہنم میں پھینک دیا گیا۔ سب سے خطرناک عمل بدعت ہے، سب سے خطرناک عمل۔ جب تک یہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرتا، جب تک یہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کوئی توبہ اور دعا قبول نہیں کرتا، بلکہ توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ ایک بدعتی انسان تو اپنے عمل کی تحسین کرتا ہے، بدعتی اپنی بدعت کو برا کیسے کہے گا؟ وہ تو اس کو نیکی سمجھتا ہے تو توبہ کب کرے گا؟ زانی زنا سے متنفر ہو کر توبہ کر سکتا ہے؟ وہ زنا نیکی سمجھ کر نہیں، برائی سمجھ کر کرتا ہے۔ چور چوری سے توبہ کر سکتا ہے، وہ چوری کو برائی سمجھتا ہے۔ ایک بدعتی بدعت سے کیسے توبہ کرے؟ وہ تو بدعت کو نیکی سمجھتا ہے۔ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا لی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بعثت دین حق کے ساتھ ہوئی۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں دو چیزیں عرض کروں گا اس حوالے سے، ان دو نقطوں پر غور کر لیجئے
یہ اس ماہ ربیع الاول کا سب سے بڑا انعام ہوگا آپ کے لیے. اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت کے دعوے ہیں. ٹھیک ہے، محبت ہونی چاہیے، مگر اس محبت کا ثبوت یہ چیزیں نہیں ہیں جنہیں اپنایا جا رہا ہے. صحابہ نے ایسا کچھ نہیں کیا. ان سے بڑھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر کا محب کون ہو سکتا ہے؟ ایک چیز یہ غور کر لو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا. اس مشن کی ہم بھی پاسداری کریں. آپ کا مشن بیان توحید تھا. اس توحید کو، توحید کے فہم کو اور توحید کی دعوت کو اپنا مشن بنا لو جیسے اللہ کے پیغمبر کا تھا. نبی علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا تو اس توحید کے ساتھ، اور دنیا سے جا رہے تو زبان پر توحید. قولوا لا الہ الا اللہ، کوہ صفا پر کھڑے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگو اللہ کی توحید کو مان لو، اس بات کا اقرار کر لو کوئی معبود حق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. نہیں ہے کوئی معبود. اسلام نے ہر معبود کی نفی کر دی، الا اللہ نے ایک معبود کو ثابت کیا، اللہ معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل ہیں. یہ آپ کے مشن کا آغاز ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے پیغمبر کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے. کون سا راستہ؟ سورہ یوسف کی یہ آیت ہے. سورہ یوسف کے اخیر میں کون سا راستہ؟ یہ ضمیر کہاں جا رہی؟ ایک قول یہ بھی ہے کہ پورا سورہ یوسف کا بیان، یوسف علیہ السلام کی سیرت، یعقوب علیہ السلام کی سیرت، اور پھر اس سورہ میں جو مختلف انبیاء کی دعوت ہے جس کا تذکرہ ہے، اور اس سے قبل سورہ ہود، نوح علیہ السلام کی دعوت، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، اور صالح علیہ السلام کی دعوت، شعیب علیہ السلام کی دعوت، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، اور ہود علیہ السلام کی دعوت. قل هذه سبیلی، یہی میرا راستہ، یہی میرا راستہ، بیان توحید. صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا، شبت یا رسول اللہ، کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، سفیدی جھلک رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود، مجھے قرآن کی سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. بڑھاپا، یہ مشن، انبیاء کا مشن، انبیاء کی دعوت، قوموں کا سلوک، انبیاء کا صبر، انبیاء کی استقامت، یہ پیارے پیغمبر کا نقطہ آغاز ہے. یہی میرا راستہ. اور آج انتقال ہو رہا ہے، فوت ہو رہے ہیں، زبان پر ایک دعا ہے اور ایک بد دعا ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، پوجا گاہ نہ بنانا. وہی توحید کا مشن. حالانکہ یہ قبر سب سے اعلیٰ قبر ہے. پوجا گاہ نہیں بن سکتی، میلہ گاہ نہیں بن سکتی، یہاں عرس کا انعقاد نہیں ہو سکتا، حالانکہ سب سے اعلیٰ قبر. سب سے اعلیٰ کیسے؟ امام الانبیاء یہاں دفن ہے. نبی کہاں دفن ہوتا ہے؟ نبی وہاں دفن ہوتا ہے، اس زمین میں دفن ہوتا ہے جو زمین اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے لیے پسند کر لے. یہ ٹکڑا زمین کا اللہ کا پسندیدہ ہے. اور پھر آپ اسی حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے اس گھر سے لے کر میرے منبر تک جو ٹکڑا ہے جنت کا باغیچہ ہے. نبی جنت کے باغیچے میں دفن. سب سے اشرف ہستی، سب سے اعلیٰ ہستی. اگر یہ قبر پوجا گاہ نہیں بن سکتی، میلہ گاہ نہیں بن سکتی، تو پھر وہ کون مائی کا لال ہے جس کی قبر پوجا گاہ بنے یا میلہ گاہ بنے؟ توحید کی بات ہو رہی. یہ دعا تھی. اور بددعا کیا تھی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد.
یا اللہ یہودیوں پر عیسائیوں پر لعنتیں برسا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مساجد بنا لیا، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، مگر یہ کام قبروں پر کیوں؟ انبیاء کی قبروں پر کیوں؟ توحید کی بات، یہ آپ کا مشن تھا، ہم بھی اس مشن کو اپنائیں، توحید کو سمجھیں، توحید کے کلمات کا ذکر کریں، توحید کو سمجھائیں اور توحید کے داعی بنیں۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا مشن تھا، اور قبول بھی کریں غیرت کی حد تک، توحید کی غیرت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، واقعہ آپ جانتے ہیں، آپ نے کوئی ڈانٹا، کوئی تنبیہ فرمائی؟ ہاں صحابہ اٹھے اسے مارنے کے لیے، فرمایا کہ لا تضرموہ، اس کا پیشاب نہ کاٹو، پیشاب کر لینے دو، بعد میں ایک ڈول پانی کا بہا دینا، پاک ہو جائے گی۔ نہ اس کو تنبیہ کی، نہ اس کو ڈانٹا، نہ کسی غصے کا اظہار کیا۔ لیکن آج آپ کے سامنے ایک شخص نے یہ کہہ دیا، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ غصے میں آ گئے، اجعلتنی واللہ ادنا، تم نے یہ جملہ کہہ کر مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اسی کی مشیت پوری کائنات پر غالب ہے اور نافذ، اور کسی کی مشیت نہیں۔ آپ نے تنبیہ فرمائی، ڈانٹا، غصے کا اظہار کیا۔ اگر لونڈیوں نے شعر پڑھتے پڑھتے بدر کے حوالے سے ان کی زبان پر یہ شعر آ گیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی باتیں جانتا۔ جس عربی نے پیشاب کیا اس کو نہیں ڈانٹا، آج آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ کے اور تنبیہ کی اور ڈانٹا۔ لا تقولی، ایسا مت کہو، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ یہ توحید کی غیرت۔ ہمارے ایک سعودی استاد تھے، وہ کہتے تھے اپنی غیرت توحید کو چیک کرو ذرا۔ کسی دن اخبار آئے، اس میں دو خبریں ہوں، ایک خبر یہ کسی علاقے میں لوگوں کے گروہ نے کسی بچی کی آبرو ریزی کر دی، اس کی عزت پر حملہ کر دیا، یہ خبر آپ نے پڑھی۔ نیچے ایک خبر اور ہو، فلاں وزیر اعلیٰ فلاں قبر پہ چادر چڑھا رہے۔ کس خبر کو پڑھ کے آپ کی غیرت جاگتی ہے، کس خبر کو پڑھ کر آپ زیادہ غیرت میں آتے؟ دونوں خبریں غیرت کے منافی ہیں، لیکن زیادہ غیرت کس خبر پر آتی ہے؟ غیرت توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اس خبر پر آپ کو غیرت آئے، کسی وزیر کا یا کسی بھی انسان کا قبر پہ چادر چڑھانا۔ چادریں کیوں چڑھا رہے ہو قبر پہ؟ پھول کیوں چڑھا رہے ہو؟ دیا کیوں چلا رہے ہو؟ شرک ہے یہ۔ کس حوالے سے؟ قبر پہ چادر کیوں چڑھائی جاتی ہے؟ دیا کیوں جلایا جاتا ہے؟ تاکہ قبر والا خوش ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اس کا معنی آپ کے اس عمل کو قبر والا جانتا ہے۔ اس کو خوش کرنا کیوں چاہتے ہو؟ تاکہ ہماری حاجتیں پوری کرے۔ مانا وہ حاجتیں پوری کرنے پر قادر ہے، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا؟ تو یہ غیرت توحید کا امتحان۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا مشن، اس مشن کو ہم سمجھیں اور سمجھ کر اس کو ہم بھی اپنائیں اور قبول کریں۔ عقیدہ توحید کے ساتھ ایک تعلق ہو، غیرت کی اساس پر، سچے فہم کے ساتھ، نفی اور اثبات کے صحیح معنی کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، اور پھر اس عقیدے کے داعی بنیں، اس عقیدے کا پرچار کریں، اس کو آگے پھیلائیں اور پہنچائیں۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے اگر یہ قوم یہ غور کرنے پر کامیاب ہو جائے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کے پیغام کی اس حوالے سے کیا اہمیت ہے جہاں اختلاف ہو جائے،
آج بڑا فتنہ اختلاف ہی، ہر مسئلے میں اختلاف، عقیدے میں، احکام میں، مسائل میں، معاملات میں، ہر شے میں اختلاف، ہر شے میں اختلاف۔ صرف ایک بات میں اتفاق ہے، اور وہ یہ کہ اتفاق نہیں کرنا، اختلاف ہی کرنا ہے، اس پر اتفاق ہے۔ ایک مومن کا مثالی کردار کیا ہونا چاہیے؟ اگر اس اختلاف کو ردوہ الی اللہ والرسول، لوٹا دے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ یہ سارے مسائل کا، فتنوں کا، اختلافات کا حل ہے۔ یہ دھماکے ہو رہے ہیں، پریشانیاں مسلط ہیں، اسی وجود اختلاف کی بنا پر۔ اور اگر ہم اکٹھے ہوں اور نقطہ اختلاف کا تعین کر کے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں تو یہ حل ہے، یہ ایک ہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل ممکن نہیں۔ پیارے پیغمبر کا فرمان جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا بلیغ خطبہ تھا، سارے صحابہ رو پڑے۔ ایک صحابی نے عرض کی، لگتا ہے آپ کا آخری خطبہ ہے، اس مناسبت سے آپ کی وصیت کیا ہے اور آپ کا آخری پیغام کیا ہے؟ فرمایا کہ 4 باتیں، اوصیکم بتقوی اللہ، ایک یہ کہ تقوی اختیار کر لو، اللہ کا خوف اختیار کر لو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری یہ والسمع والطاعہ ولو امر علیکم عبد حبشی، اور تمہارا امیر کوئی بھی ہو، حبشہ کا سیاہ غلام کیوں نہ ہو، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ ہاں، اس کی وہ بات جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، اللہ کی وحی کے خلاف ہو، اس کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي، میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو گے، اختلافات کی بھرمار دیکھو گے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اگر یہ ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کہتے ہیں اس کو مان لو تو اختلاف کبھی حل نہیں ہوگا۔ باپ دادا آپ کے بھی ہیں، باپ دادا میرے بھی۔ اگر آپ کہیں ہمارے پیر و مرشد کی بات کو مان لو تو پیر و مرشد میرے بھی ہیں، مشائخ میرے بھی ہیں۔ اختلاف کیسے حل ہوگا؟ ایک ہی شخصیت اس اختلاف کو حل کر سکتی ہے۔ فعلیکم بسنتی، ہر شے سے، ہر ایک کے قول سے، فتوے سے ناتا توڑ کر چمٹ جاؤ میری سنت کے ساتھ۔ یہ اختلافات کے خاتمے کا ایک واحد حل، واحد راستہ۔ تو اس مناسبت سے اس بات کو سمجھو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اختلاف ہو جائے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان سامنے آ جائے اور آپ قبول نہ کریں تو دین سے خارج۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں، اپنے تنازعات میں آپ کو حاکم نہ مان لے اور آپ کو فیصل نہ مان لے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ کبھی غور کیا یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ بس وہ واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا تنازعہ تھا، وہ تنازعہ کسی دین کے مسئلے کا نہیں تھا، کوئی عقیدے اور توحید کا مسئلہ نہیں تھا، نماز کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ پانی کی ایک نالی کا مسئلہ تھا۔ پانی ایک نالی بہہ رہی ہے، راستے میں 2 باغ ہیں، ایک زبیر رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا باغ ایک اور شخص کا تھا۔ دونوں کا باغ یہ نالی سیراب کر رہی۔ جھگڑا یہ تھا کہ پہلے پانی کس کے باغ کو ملے، زبیر کے باغ کو یا دوسرے شخص کے باغ کو۔ یہ جھگڑا تھا، یہ نقطہ اختلاف تھا۔ زبیر کہتے تھے میرے باغ کو، وہ شخص کہتا میرے باغ کو۔ فیصلہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچ گیا، آپ محلے وقوع پر پہنچ گئے، کہاں ہے نالی اور کہاں ہے باغ؟ نالی دیکھی، دونوں کا باغ دیکھا، وہ ترتیب ایسی تھی کہ پہلے زبیر کا باغ ہے اور پھر اس شخص کا باغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبیر، پہلے تم اپنے باغ کو سیراب کر لو، پھر پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو، اس کا باغ بھی سیراب ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کا معنی یہ ہے اس پانی میں برکت ہوگی اور دونوں کا باغ سیراب ہوگا۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زبیر کے لیے فیصلہ اس لیے صادر کر دیا کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، صفیہ کا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ صادر کر دیا۔
اللہ اکبر، یعنی اختلاف ہوا اور اللہ کے پیغمبر کے فیصلے پر لب کشائی کر گیا، وہ اس فیصلے کو قبول نہیں کرنا چاہ رہا، آپ خاموش ہو گئے، اللہ خاموش نہ رہا، جبریل امین کو بھیجا اس وحی کے ساتھ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے۔ حالانکہ معاملہ پانی کی ایک نالی کا تھا، پانی کی نالی کی کیا قیمت ہے، عند اللہ کیا قیمت ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا شربۃ من ماء، اگر یہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیتا، اس کی وہ قیمت ہی نہیں۔ پانی کی نالی کا مسئلہ اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کیا، اس شخص نے قبول نہ کیا، یا قبول تو کر لیا ہوگا مگر رویہ ایسا ظاہر کیا جو اس فیصلے کے خلاف جا رہا تھا، پانی کی نالی۔ اور آج تم اختلافات عقیدے کے مسائل میں، توحید کے مسائل میں، اور آخرت کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں، ان مسائل کے مقابلے میں پانی کی نالی کی کیا حیثیت ہے؟ ارے پانی کی نالی کے تعلق سے اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو قبول نہ کرنے والا کتنی شدید وعید کا مستحق بنا۔ تو یہ عقیدے کے مسائل اور توحید کے مسائل، نماز روزے کے مسائل، جن کے تعلق سے آخرت بنے گی، جنت حاصل ہوگی، ان امور میں اگر اللہ کے پیارے پیغمبر کے فیصلے کو قبول نہیں کرو گے تو کیا حشر ہوگا اور کن وعیدوں کے مستحق بنو گے؟ تو آج اس ماہ مبارک کے تعلق سے اس نقطے پر غور کر لو، بڑا اہم نقطہ ہے، ہر مسئلہ اختلافی ہے، حل ایک ہی ہے، اور وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف اور آپ کی سنت کی طرف اور آپ کے فرامین کی طرف رجوع کرنا۔ جو کام کیے جا رہے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جو کام کرنا چاہیے ان کی دعوت یہاں سے پیش کی جا رہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، غور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ معاملہ اور اس معاملے کی نجات، آخرت کی نجات ان فرقوں پر نہیں ہوگی جو ہمارے خود ساختہ ہیں۔ نجات کا محور جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ۔ آپ سے ہم کرام تھے فضیلت الشیخ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی